सुनहरे देखा जो आपका ये सफर मेहनत से लिखी हर एक सतर सुनहरे लोग हैं ये सुनहरे लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान तैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के मारूफ शख्सियात जो सुनहरे लोग हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके हम इंटरव्यू लेते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में तफसीली बातचीत करते हैं। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ शायर, फ़िलासफ़र, कंपोज़र, वो गुलकार मोहतरम जनाब बैरिस्टर आज़ाद इकबाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आज हमारी जो मेहमान शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और आप डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के पोते हैं, और आपकी खूबी ये है कि आप बहुत कमाल शायर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, और कंपोज़र भी हैं, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, और गुलकार भी है। अब बात आ रही है कि पाकिस्तान का ख्वाब जिन्होंने देखा डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, और वो ख्वाब पूरा हुआ। आज पूरी दुनिया में इस्लामी ममलकत पाकिस्तान का नाम है, और पाकिस्तान का जो इन्होंने ख्वाब देखा, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके हवाले से एक ऐसी शख्सियत है, हमारी खुशकिस्मती है, सुनहरे लोग जो हमारा चैनल है, हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इनसे टाइम लिया हमने, और बहुत ही कीमती टाइम आपने दिया। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद इकबाल। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ाद इकबाल साहब, मैं पूछूंगा कि आपके जज्बात क्या होते हैं जब पिसरे इकबाल के हवाले से लोग आपसे मिलते हैं और बहुत प्यार करते हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र से मैं अल्लामा साहब का पिसरज़ादा हो के लोग मुझसे बात करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुसरत होती है जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे बातें करके, और जब सवाल पूछते हैं तो जो कुछ मेरे नॉलेज में है मैं उनको बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्या कहने। पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले गए, तो हम लोग वो फिर कराची आके सेटल हो गए माशाल्लाह। तो मेरी तालीम वगैरह सब कराची में हुई। हाँ। तो अब सबसे बड़ा पोता अल्लामा साहब का मेल पोता मैं हूँ माशाल्लाह। आज़ाद इकबाल भाई, आप ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी इब्तदाई जो ज़िंदगी वह कहाँ गुजरी? देखिए, मेरी पैदाइश लाहौर में हुई थी। मैं 1946 में पैदा हुआ था लाहौर में, और उस वक्त मेरे वालिद जो थे वो नौकरी की तलाश में थे, नौकरी मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर फ़ैसला किया कि कराची चलते हैं। पार्टीशन के बाद वहाँ काफ़ी गहमा गहमी थी कराची में, और नया नया मुल्क बना था। जी। तो वो लिहाजा कराची आके सेटल हो गए। तो फिर मेरी परवरिश कराची में हुई। जी। और मेरे दोनों भाई जो थे, वक़ार इकबाल और नवीद इकबाल, दोनों कराची में पैदा हुए, माशाल्लाह, और उनकी भी पढ़ाई लिखाई कराची में हुई। बैरिस्टर आज़ाद इकबाल साहब, आप कराची ग्रामर स्कूल से आपने तालीम हासिल की जी। उसके बाद फिर 1964 में बरतानिया चले गए तालीम के लिए। सही है। तो उस बारे में कुछ तफसील बताएं। ग्रामर स्कूल में मैंने अपने ओ लेवल्स किए। ग्रामर स्कूल में मैं जब पहली दफ़ा दाखिल मुझे किया गया था, उस वक्त 1952 था, तो मतलब है कि 12-13 साल मैं ग्रामर स्कूल में पढ़ा हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा मेरे तालीम के दिन गुज़रे उधर, और मैंने वहाँ अपने ओ लेवल्स किए, और ओ लेवल्स करने के बाद मेरे वालिद ने ये समझा कि इसको बाहर भेज देते हैं अब आला तालीम के लिए। तो फिर 1964 में मुझे उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया। बताइए कि क्या वजह थी आपने अपने वालिद और दादा की तरह क़ानूनदान का पेशा इख्तियार किया, कानून का, और उसके बाद ये पेशा उनकी वजह से इख्तियार किया या आपकी अपनी पसंद थी? अच्छा सवाल है ये। तो मेरे मरहूम दादा भी बैरिस्टर थे लिंकन्स इन से, मेरे वालिद भी लिंकन्स इन के बैरिस्टर थे, और फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं भी लिंकन्स इन से मैंने अपनी बैरिस्ट्री की। मगर ये कहना ज़रूरी है कि पहले मैं बैरिस्ट्री करना चाहता नहीं था। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने इंजीनियरिंग पढ़नी शुरू की जब स्कूल में। तो जब वो पढ़नी पड़ी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो मैंने उस वक्त फिर ये
طے کیا اپنے والد سے مشورہ کر کے کہ میں بھی لاء کرنا چاہوں گا. میرے سے یہ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس وغیرہ یہ سر کے اوپر سے نکل جاتے ہیں, تو یہ انجینئرنگ میرے لیے نہیں ہے صحیح. کیا بات. میں بھی اپنی تعلیم لاء میں کروں گا, تو لہٰذا پھر میں نے وکالت کی. اینڈ میں دوران ڈرامہ پھر کرکٹ یہ سارا حصہ لیتے رہے. تعلیم کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہاں کی تعلیم بہت سخت ہے؟ وہاں کی تعلیم صرف سخت نہیں ہے, مگر وہاں کی تعلیم بہت اٹینشن دیتی ہے اسپورٹس پہ. جی جی. جو کھیل کود ہے وہ بھی اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ جب تک اسپورٹس نہیں ہوگی تو جو بچے جوان ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسپورٹس میں حصہ لیں. اور اس میں ہمارے اسکول میں فٹ بال ہوتی تھی, کرکٹ ہوتی تھی, ایتھلیٹکس ہوتے تھے, باسکٹ بال ہوتی تھی. کیا کہنے, یہ سب ہمیں کھیلنا پڑتا تھا. اور جس اسکول میں میں تھا, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا نام تھا کاپفورڈ گلیب اسکول. یہ ایسا اسکول تھا کہ اس میں صرف کوئی 45 اسٹوڈنٹس تھے جو دنیا کے مختلف ملکوں سے ادھر آئے ہوئے تھے, اور کوئی 24 نیشنلٹیز تھیں. 24 نیشنلٹیز. تو لہٰذا میری جو پرورش ہوئی ہے مختلف نیشنلٹیز کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے ساتھ رہے, ہم آنگی رہی ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع, ان سے دوستی کی گئی. کیا بات ہے, کیا بات سمجھے. اصلی ایجوکیشن یہ ہوتی ہے. اقبال صاحب 1972 میں یونیورسٹی آف لندن سے آپ نے بیچلر آف لاء کی ڈگری حاصل کی, اور اس کے جب ڈگری مل گئی آپ کی, کیا وجہ ہے آپ نے ڈگری لینے کے بعد لندن میں کام نہیں کیا, یا لندن میں لاء کا بھی کام شروع کر سکتے تھے آپ؟ کیا وجہ ہے واپس پاکستان آپ آ گئے؟ پاکستان میرے لیے آنا اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر چاہتا تو میں یورپ میں سیٹل ڈاؤن ہو سکتا تھا, مگر میرا دل پاکستان میں تھا. ہاں, مجھے واپس پاکستان آنا تھا. مجھے اپنے والد کے ساتھ آ کے یہاں پریکٹس ان کے ساتھ شروع کرنی تھی. جی جی. اور میرا سارا دار و مدار پاکستان پہ تھا. میں پاکستان سے محبت کرتا تھا. میں پاکستان, میرے دادا نے پاکستان کا خواب دیکھا. کیا بات. تو میں کیسے باہر رہ سکتا واپس نہ آتا. نے 1900 غالباً 74 میں پاکستان واپس آئے اور والد کی کمپنی جوائن کر لی. جی. تو کس طرح کام کے لیے زیادہ مشکلات تو نہیں پیش آئیں؟ کیونکہ آپ کا یہاں سسٹم الگ تھا, باہر کا سسٹم الگ تھا جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, تو آپ نے جلدی ایڈجسٹ کر لیا؟ میں نے واقعی جلدی ایڈجسٹ کیا. جب میں واپس آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا جا کے پریکٹس کرو, ڈسٹرکٹ کورٹس میں جا کے پریکٹس کرو, ادھر جاؤ, اپنی شکل دکھاؤ, پھر ہائی کورٹ جاؤ. تو مجھے وہاں یہ سب کچھ سیکھنا پڑا. مجھے لائسنسز لینے پڑے. میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں جا کے میں نے وہاں پریکٹس کرنے کا سرٹیفکیٹ لیا. پھر ہائی کورٹ میں جا کے پریکٹس کرنے کا سرٹیفکیٹ لیا. میں نے سارے رگڑے کھائے ہیں جو یہ ایک عام آدمی جہاں سے گزرتا ہے. ہاں, اور وہ سب میرے والد کی وجہ سے میں ان راستوں سے گزرا ہوں. مگر جب میں گزر چکا تو پھر میں نے اپنے والد کو. اب بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ آپ نے کہیں بھی علامہ اقبال کا اس میں نام شامل نہیں ہے, ایک عام آدمی کی طرح آپ نے اسٹرگل کیا, محنت کی, لائسنس لیا. ورنہ آج کل جو موجودہ دور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بڑے نام کے پیچھے ان کے بچے نام استعمال کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑا میسج ہے عام لوگوں کے لیے. دیکھیں جی, علامہ صاحب کا جو فلسفہ ہے انہوں نے خودی پہ بڑا زور دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. کر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا کہنے سے. تو میں نے اپنی خودی تھی میرے میں, میرا خون تو وہی ہے نا. تو میں بے شک علامہ اقبال کا بڑا پوتا ہوں, مگر میں نے اپنی جد و جہد سے, اپنی محنت سے سارے سرٹیفکیٹس لیے, مقام بنایا, کورٹوں میں جا کے دھکے کھائے, وہ سب کیا. کیا بات. اور وہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں کرنا چاہتا. 1983 میں 1983 میں اسامہ بن لادن آلیان سعودی عرب جدہ میں آپ نے جوائن کیا بڑی پوسٹ پہ, اور وہاں کافی عرصہ 30 سال رہے تقریباً. اتنی بڑی کمپنی کو دیکھنا, اور تجربہ نہیں تھا, پاکستان سے آپ ڈائریکٹ گئے تھے, کہ اتنا مشکل ہوا وہاں ایڈجسٹ ہونا آپ کا. کمپنیاں دو تھیں,
سب سے پہلی کمپنی جو میں نے جوائن کی وہ الخبر میں تھی، اس کا نام تھا اولایان گروپ. تو اولایان گروپ میں نے 5 سال گزارے. مجھے ایکسپیرینس ملا، مجھے سعودی انڈسٹری جو ہے کیسے چلتی ہے، کیا ہوتا ہے. پھر 5 سال کے بعد میں جدہ آ گیا، تو یہاں میں نے بن لادن گروپ کو جوائن کیا ایز گروپ لیگل کاؤنسل. تو میرے پھر وہاں تقریباً ٹوٹل میں کوئی 33 سال گزرے ہیں سعودی عربیہ میں. اور میں یہ کہوں گا کہ نہایت ہی اچھا وقت گزرا ہمارا ادھر، میرا، میری وائف کا، میرے بچوں کا. اور ہم نے ادھر اتنا اپنے آپ کو انجوائے کیا. اور اس ملک کی خاصیت یہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ وہاں ہوتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے سب سے دوستی رکھی، سب سے گلے ملے، اور وہاں اتنی خوشی سے ہم لوگ رہتے تھے. کوئی ادھر پرابلم نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہم نے آرام سے زندگی گزاری. اور میری لیگل پریکٹس کے لحاظ سے مجھے اتنا ایکسپوجر ملا ادھر، اتنا ادھر مجھے ایکسپیرینس ملا. میں ساری دنیا کے کونے کونے میں گھوما ہوا ہوں اپنی پریکٹس کے سلسلے میں. اور میں نے اتنا کچھ سیکھا، اتنا کچھ دیکھا. یہ اللہ کا بہت شکر ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں. سعودی عرب میں 30 سال تھے. کعبہ شریف کے اندر جانا کس طرح ممکن ہوا؟ کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ یہ قدرتی مدد ہوتی ہے جو موقع ملتا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے اور ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو مرتے دم تک میں نہیں بھول سکتا. کیا کہنے؟ وہ اصل میں ایسا ہے کہ جو میرا گروپ تھا بن لادن گروپ، یہ بہت بڑے کنٹریکٹرز تھے. ان کی کنسٹرکشن کی بزنس تھی. سارا یہ جو 2 مسجدیں ہیں، مسجد نبی مدینہ میں اور مکہ میں، سارا اس کا رینوویشن کا کام، کنسٹرکشن کا کام بن لادن گروپ کرتا تھا. کیا کہنے؟ تو ان کو یہ کانٹریکٹ ملا تھا خانہ کعبہ کے اندر میں انہوں نے جو رینوویشن کرنی تھی. تو میرا ایک دوست تھا جو وہ بھی بن لادن کا لڑکا تھا. میں نے اس کو کہا یار تم اگر کبھی موقع ملے تو مجھے اندر حاضری دلوا دینا. وہ کہہ رہے دیکھو بڑی مشکل ہے، مگر کبھی کبھی یہ رائل فیملی کے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں. تو جس دن وہ آئیں گے میں تمہیں بتا دوں گا، تم جلدی سے آ جانا. سبحان اللہ. تو ان کے ساتھ تم کو اندر بھیج دیں گے. کیا کہنے؟ تو جب تم اندر جاؤ گے، کیا کہنے، ادھر صرف تم کو اتنی مہلت ہے کہ جا کے 2 نفل پڑھو گے، کیونکہ وہاں پردہ لگا ہوا ہے دیواروں پہ، چاروں دیواروں پہ. جی پیچھے کام ہو رہا ہے. جی تو جا کے 2 نفل پڑھ کے باہر. میں نے کہا ٹھیک ہے. سبحان اللہ. میں گیا ادھر. اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا خوش قسمتی ہوگی. مگر دیکھیں ابھی ختم نہیں ہوئی یہ بات. میں اندر گیا تو اندر جا کے اب وہ میں نہیں بیان کر سکتا جو کیفیت، کیا علامات اور کیا کیفیت. ادھر میں نے جا کے 2 نفل پڑھے. پھر باقی کے لوگ جب باہر جانا شروع ہو گئے تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ بن لادن ہی سارا کام کر رہا ہے، کیوں نہ میں پردوں کے پیچھے جا کے دیکھوں کہ یہ دیواروں پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے اندر. تو میں نے ادھر پردہ ہٹا کے میں پیچھے چلا گیا. ادھر پیچھے گیا تو ادھر اپنے پاکستانی بھائی تھا سارے جو لگے ہوئے کام میں لگے ہوئے. تو میں نے دیکھا جا کے وہ سب کام کر رہے ہیں. تو پیچھے گیا تو پاکستانی بھائی لگے ہوئے تھے کام پہ. تو میں نے جب دیکھا سارا، مجھے اتنی کیفیت. ایک کونے میں نے دیکھا کہ ایسے جتنا جانماز نہیں ہوتا بڑا، اتنا ایک ٹکڑا کو مارک کیا ہوا ہے کھود کے. کیا؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کونے میں یہ کیوں کھودا ہوا ہے انہوں نے، جیسے جانماز کا سائز جو ہوتا ہے. سمجھ گئے. تو ادھر ایک پاکستانی بھائی تھا، اس کو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کھودا ہوا ہے. کہتا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کونا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ میں اس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لوں. میں نے کہا پڑھ لیجئے گا، ادھر اور کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو آپ یقین کریں میں اس مقام پہ کھڑے ہو کے میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں ادھر. میرے تو آنسو گر رہے تھے، مجھے
ہوش نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں. بالکل. اور آپ یہ یقین کریں کہ جب میں سجدہ کرتا تھا مجھے اس مٹی سے، اس زمین سے خوشبو آتی تھی. کیا کہنے. میں یہ آپ کو، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں آپ کو ایسی باتیں نہیں بتاتا. کیا کہنے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس زمین سے خوشبو آتی تھی. میرا پہلا آئیڈیا تھا کہ کسی نے چھڑکی ہوگی تھوڑی کولون وغیرہ، مگر ادھر چھڑکنے کا کام ہو رہا تھا. تو ادھر آدھا گھنٹہ میں بیٹھا، پھر اس کے بعد اٹھ کے میں چھت پہ گیا. میں نے چھت پہ سارا دیکھا، وہ اتنا اونچا ہے خانہ کعبہ کہ آپ اوپر چڑھ کے نیچے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں. اتنا اونچا ہے. اتنا اونچا ہے ماشاءاللہ. تو میں اللہ کا شکر کیا میں نے کہ میں نے یہ مجھے ایکسپیرینس حاصل ہوا. میں نے سمجھا آپ کو بھی یہ بتا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، آپ کے دادا تھے، کبھی اتفاق ہوا؟ میں نے اپنے محترم دادا کو تو نہیں دیکھا. جی جی. میری پیدائش سن 1946 کی ہے. جی جی. اور ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب کی وفات سن 1938 میں ہوئی. اچھا. مگر ایک بات کی میں تصدیق ضرور کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی محترم دادی کریم بی بی کی گود میں خوب کھیلا ہوا ہوں. واہ واہ واہ. تو علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی. کیا کہنے. آزاد صاحب کے علامہ اقبال آپ کے دادا تھے، ان کے بارے میں چند اہم باتیں اگر بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مہک اور چمک کبھی مانگ نہیں پڑتی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. وہ اپنی علمیت، قابلیت اور صلاحیت سے ایسے مینار تعمیر کر دیتے ہیں جن کی روشنی نہ صرف تاریک ذہنوں کو منور کرتی ہے بلکہ آنے والے ہر دور کی نسلوں کے لیے رہنما بھی ثابت ہوتی ہے. یہ فن، یہ ہنر، یہ کمال اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہیں مفکر پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال، با کمال شخصیت کے مالک اور سحر انگیز شعروں کے خالق. صدیوں بعد ایسا مدبر اور دور اندیش شخصیت کا جنم ہوتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. علامہ صاحب وہ شخصیت تھے جن کی تا قیامت سنہری الفاظ میں ان کو یاد کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی. آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم ان کی تعلیمات کو نہ صرف اجاگر کریں بلکہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری سوچ اور فکر بھی ایک گلاب اور ستارے کی مثال ہو. واہ واہ واہ. اور جس کی چمک نہ تو کبھی کم ہو اور نہ محکم ہو. یہ علامہ صاحب تھے. اقبال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی دلچسپی میوزک، پھر آپ فلاسفر بھی ہیں، پھر آپ کمپوزر بھی ہیں، پھر آپ پرفارمنس بھی بہت اچھا کرتے ہیں، خاص طور پہ کلاسیکل سے بہت دلچسپی ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ نوکری کے بعد یہ کس طرح ٹائم نکال. موسیقی میری لائف میں آئی ہے سن 1978 میں. جی جی. میں واپس آ چکا تھا انگلینڈ سے پڑھ کے پاکستان. میرے پاس ٹائم بہت تھا، میری اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی. تو یہ لمبی کہانی ہے کیسے شروع ہوا. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. جی. اس وقت میں نے ایک ہارمونیم خریدا. جی. مجھے میوزک کا ہمیشہ شوق تھا. جی. میں نے ایک جا کے باجا خریدا اور میں نے ایک استاد کا بندوبست کیا جو میرے گھر آنا شروع ہوئے. کیا کہنے. بوڑھے تھے، انڈیا کے پنڈتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھے ہوئے تھے. جی. انہوں نے مجھے سارے کلاسیکل میوزک میں تعلیم دی، میں نے سیکھا. پھر میں سعودی عربیہ گیا، وہاں میں نے چھوڑا نہیں. وہاں مجھے ایک طبلہ نواز انڈیا کے مل گئے، احمد خان مسلمان تھا، تو وہ میرے ساتھ، اس نے 22 سال سنگت کی ہے. میں نے پھر اس مقام پہ پہنچا جب میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی موسیقی سے علامہ صاحب کی، علامہ کا کلام کمپوز کروں. کیا بات ہے، کیا بات. تو پھر میں نے علامہ صاحب کے کلام کو کمپوز کرنا شروع کیا. وہ کرتا گیا. پھر میں نے سوچا کہ اب ان کا شکوہ اور جواب شکوہ کو کمپوز کروں. کیا بات. تو پھر میں نے ان کا شکوہ اور جواب شکوہ سارا کمپوز کیا اور سارا کلاسیکل میوزک میں. وہ میں نے آج تک ریکارڈ نہیں کیا. لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کرو، باہر لاؤ، سنانا چاہیے، کیونکہ وہ روح سے نکلی ہوئی کمپوزیشنز ہیں.
وہ روح کی بات ہے اور میرے دادا کا کلام ہے. کیا بات تو ہے، اس کیا کی بات۔ جو کمپوزیشن ہوئی ہے وہ بھی دل سے نکلی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اثر رکھتی ہے، تو وہ میں نے کمپوز کیا. پھر اس کے بعد میں نے دوسرے شعراء کا کام کمپوز کیا، غالب کا، فیض، فراز، دیگر مراد آبادی، غالب، سب کو کمپوز کیا. میں نے کانسرٹس دنیا میں ہر جگہ کیے ہیں، جا کے انڈیا تک میں گیا ہوں. ادھر بھی میوزک کی وجہ سے نہیں، میں ویسے ہی گیا تھا انڈیا، تو وہاں ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ آئے ہوئے ہیں ادھر، تو انہوں نے مجھے بلایا. کیا کہنے، کیا تو کہنے۔ میوزک جو ہے ایک میرا ساتھی ہے، ہاں اور میں میوزک ایک میرا ساتھی میرے ساتھ چل رہا ہے. آزاد صاحب، آپ یہ بتائیے، غزل اور سیمی کلاسیکل بہت خوب گاتے ہیں، جی یہ کیا، یہ تو آپ نے ابھی بتایا کہ میں ریاض کرتا تھا اور احمد خان کے ساتھ، اور لیکن یہ بتائیں کہ کوئی باقاعدہ کوئی استاد تھا، یا آپ میں اتنا جذبہ تھا کہ آپ نے کیچ کر لیا؟ تو 3 سال استاد رہے ہیں میرے، جو مجھے انہوں نے، اور میں اسٹوڈنٹ بھی اتنا اچھا تھا کہ استاد کہہ رہا تھا مجھے کہ ہمیں بھی طلب ہوتی ہے اچھے اسٹوڈنٹ کی. کیا بات ہے، کیا تو آپ آ گئے ہو، آپ نے ہمارے سے سب کچھ کھینچ لیا ہے. کیا کہنے۔ تو میں نے جب سعودی عربیہ گیا تو میں نے چھوڑا نہیں کام، ادھر استاد نہیں تھا، ماشاءاللہ، مگر میں نے اسی کام کو آگے بڑھایا، ماشاءاللہ، کیا، چھوڑا نہیں. بچپن سے ہی میں شاعری کرتا آیا ہوں. پہلے میں انگریزی میں شاعری کرتا تھا، جی جی، انگریزی میں شاعری کرتا رہا، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا جب پہلا شعر میں نے انگریزی میں کہا تھا، تو میرے والد صاحب ہنس پڑے اس شعر کو سن کے. وہ تھا A tear is falling from my eye, it is the sky which is crying، ایسا کچھ تھا، مجھے اب یاد نہیں. وہ sky cry کا قافیہ تھا ملا ہوا، مگر وہ میرا قافیہ مل گیا تھا. تو میرے والد صاحب بھی بڑا خوش ہوئے. پھر میں انگلینڈ چلا گیا پڑھنے، ادھر تو اردو پیچھے ہو گئی، مگر میں نے اردو میں شاعری جاری رکھی ہے، تھوڑی بہت ادھر شروع کی. جی جی. جو پہلی میں نے اردو نظم لکھی تھی وہ میں اپنے بیٹے کی پیدائش پہ لکھی تھی. میرا جو بیٹا پیدا ہوا تھا پہلا جہاد، وہ کراچی میں پیدا ہوا تھا، تو پہلی اردو نظم میں نے اس کے لیے لکھی. کیا کہنے. چند پسندیدہ اشعار سنانا پسند کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی استفادہ حاصل کریں؟ ایک جو یہی جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، جی جی جی، میں مجھے یاد ہے، میں آپ کو وہ سنا سکتا. جی جی، عطا کیجیے. جی، یہ میں نے جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا ہے 17 مئی 1983 میں، اسی شام کو مجھے کوئی آمد ہوئی، پتہ نہیں خدا کی طرف سے، یہ میرا دل کیا، نے قلم اٹھا کے لکھنا شروع کر دیا. تو میں نے یہ شعر لکھے تھے: تیری آمد سے ہو میرے شجر میں برگ و بر پیدا، تیری آمد سے ہو میرے شجر میں برگ و بر پیدا، تو ہے اقبال کا بلبل تو کر اس کا اثر پیدا. کیا کہنے، کیا کہنے. سفر ہے زندگانی کا بہت مشکل بھی آساں بھی، نظام بحر و بر میں ہے یہ طوفان بھی گلستاں بھی. واہ واہ واہ. بلندی کا تو ہے شاہین تو قوت میں کوہستانی، تیرے بازو میں دے دی ہے مسلمہ کی فراوانی. تیرے دل میں ہے پوشیدہ چمن ان رازدانوں کا، جو کھلتا ہے تو کھل جاتا ہے دروازہ خزانوں کا. کیا کہنے. تیرے دل میں ہے پوشیدہ چمن ان رازدانوں کا، جو کھلتا ہے تو کھل جاتا ہے دروازہ خزانوں کا. تیرے سینے میں بہتا ہے لہو اس مرد غازی کا، جہاد زندگانی میں اثر روح بلالی کا. بہت خوب. تو ہے اسلام کا پرچم خلیل اللہ کا گوہر، تیری فطرت میں ہے عشق خدا اور عشق پیغمبر. تیری حکمت سے ہو جائے مسلمہ کا یقین محکم، تو ہے شمشیر مومن کی چراغ جستجو پہ ہم. آپ نے ایک جگہ سنایا ابلیس اور جبریل پہ بہت اچھی نظم جو لوگوں نے بہت پسند کیا. ہمارے ناظرین بہت چاہ رہے ہیں کہ ناظرین پسند کریں گے اگر آپ مناسب سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ دانائے راز جو ہے یہ میرا پہلا دیوان تھا. اس میں نے اپنی نظمیں اور اپنے غزلیں پبلش کی ہیں. اس کو
पब्लिश किए हुए 4-5 साल हो गए हैं दाना राज, दानाए राज में, माशाल्लाह। और इसमें जो शेर मैंने पिछले लिखा है जी जी, अता कीजिए, अता कीजिए। ये अल्लामा साहब को खुदावंद ताला कह रहे हैं अभी ऐसी रगें हाँ हाँ, जिनमें है तेरा खून रवा, है अभी ऐसी रगें जिनमें है तेरा खून रवा, उनसे भी कायम रहेगा तेरी अजमत का निशान। क्या बात। तो ये दानाए राज है। फिर मैंने काफ़ी जंप लिया और मैं बच्चों की तरफ आ गया। बच्चों के लिए मैंने लिखी राज़े सुखन। ये जो किताब है ये सब इसमें बच्चों के लिए कहानियाँ हैं। बहुत खूब। पुरानी कहानियाँ जो हैं उनको शायराना अंदाज में पेश किया है। ये बहुत अच्छी कोशिश है ये माशाल्लाह, बहुत ज़रूरी भी है और नई आने वाली नस्ल के जी। लिए। और हर कलाम में बच्चों के लिए हिदायत है, के लिए सबक है। और ये मेरी छोटी सी कोशिश है, और मैं ये काफ़ी स्कूलों में इसको पहुंचा दिया गया है। और ये पुरानी कहानियाँ जो हम अपनी दादी और नानियों से सुनते थे, शेर आया शेर आया, ये वो कहानियाँ सब जी। मैंने इसमें डाल दी हैं, और सब में सबक है, और इसको ज़रूर पढ़ें आप। फिर आखिर में बैरिस्टर आज़ाद के हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का एक मुकाम है, तो पूरी दुनिया में आपने घूमा है, बहुत सारे ममालिक गए, आप क्या देखते हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का बहुत ही रेस्पेक्ट के बाहर और बहुत अच्छा याद किया जाता है उनके नाम को। हमारे नाज़रीन को कुछ शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे? अल्लामा साहब जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, अल्लामा साहब ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। जैसे एक पहाड़ होता है, आप पहाड़ के साथ खड़े हैं तो आपको पहाड़ की जो बुलंदी है उसका एहसास नहीं हो सकता। क्या बात, क्या जैसे बात। जैसे आप पीछे जाएंगे तो पहाड़ की बुलंदी और उसकी खूबसूरती आपके सामने नज़र आती रहेगी। अल्लामा साहब का जो कलाम है वो सारी दुनिया पढ़ती है उसको। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ा जाता है या इंडिया में पढ़ा जाता है, सारी दुनिया। इनकी जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा था, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, इनका इंग्लिश में सारी दुनिया पढ़ती है। क्या बात। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं ऐसे आदमी का पोता हूँ। मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी अक्ल दे, फहम दे कि मैं इनको समझूँ अल्लामा साहब को और उनके नक्शे कदम पे चलूँ। बहुत शुक्रिया आज़ाद इकबाल साहब, आपसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत तफसीली बात हुई। ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, बहुत मुझे रिव्यूज़ जो आपके आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो फ्यूचर में और लोग आएँ आपके प्रोग्राम पे, आप और इसको बढ़ाएं, आगे मुख्तलिफ शोबों पे कवर करें, और मैं आपको दाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मारूफ शायर, फ़िलासफ़र, कंपोज़र और गुलकार, और ख़ास तौर पे क्लासिकल और नीम क्लासिकल गज़ल बहुत उम्दगी से गाते हैं। हमने खुद सुना है और लोग भी बहुत पसंद करते हैं। हमें आपने टाइम निकाल कर वक्त दिया और बहुत तफसीली बातचीत रही। आप अगले मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुनहरे देखा जो आपका ये सफर, मेहनत से लिखी हर एक सतर, सुनहरे लोग हैं ये, सुनहरे लोग